नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हम तीसरा पारा पढ़ रहे हैं सूरह आल इमरान, आयत नंबर 54 तक हम पढ़ चुके और आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आयत नंबर 55। 54 आयत को जब हमने फिनिश किया तो उसमें बताया गया, बल्कि 53 से मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया इस बात को, उन्हें पता चल गया खुलेआम कोई नहीं मानने वाला, न मुझे नबी कोई मान रहा है न कोई अल्लाह की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने भी खुलेआम लोगों से पूछा। क्या पूछा? मन अंसारी इल्लाह, है कोई मेरा मददगार इल्लाह, अल्लाह की तरफ। उनमें से जो खालिस दोस्त थे, सिंसियर फ्रेंड्स जो थे, हवारी जो थे, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, नहनु अंसारुल्लाह, हम हैं अल्लाह के मददगार। और उन्हें करके भी दिखाया, एंड टाइम तक आपके साथ रहे। ये सब कुछ देख लेने के बाद बनी इसराइलियों ने क्या किया? उन्होंने चालें चलना शुरू की। अब किसी तरह से इससे छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि लोग तो इसको मान चुके हैं, हवारियों ने माना था उनको, वो उन पे ईमान लाए थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो चालें चल रहे थे, लेकिन वमकर अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला भी तदबीर कर रहा था, प्लानिंग बनाए जा रहे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। और आयत नंबर 55 के शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि वो चालें क्या थी जो उन्होंने चली। बनी इसराइलियों ने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले मजहबी जो अदालत थी, रिलीजियस कोर्ट जो थी, उसमें मुकदमा जारी कर दिया हज़रत ईसा इब्न मरियम के खिलाफ। और उसमें क्या कहा गया? मुकदमा ये था कि ईसा जो है वो अपने मजहब से फिर गया है, मुर्तद हो गया है। जो अपने मजहब को छोड़ दे उसको मुर्तद बोलते हैं। तो इसका कुछ फैसला किया जाए, और फैसला ये दिया गया कि जो मुर्तद हो जाए वो वाजिबुल कत्ल है, इसको कत्ल कर दिया जाए। ये मजहबी अदालत ने फैसला दिया, अब कत्ल कर दिया जाए। अब किसमें इतनी हिम्मत जो इस ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दे? किसी की इतनी हिम्मत नहीं बनी। ये तो एक चाल थी। दूसरी चाल, दूसरी जो प्लानिंग उन्होंने की, उन्होंने गवर्नमेंट की जो अदालत थी, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट वगैरह, उसमें उन्होंने मुकदमा जारी कर दिया। और बादशाह जो था उस वक्त का, रूमी बादशाह, उसको उसके कान भरे कि ये एक शख्स है, लोग इसको मानने लगे हैं। नबूवत की बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि लोगों को ये अपने असर में ले लेता है, और अगर लोग इसका, सब लोग इसके मानने वाले हो जाएंगे तो इसका इरादा ये है कि तुम्हारे तख्त को उलट दे। अब बादशाह तो डर गया कि अब क्या होगा, कि मेरे तख्ते को उल्टाने के लिए बागी करार दिया उसको, बेसिकली कि ये बागी है। और बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको सूली चढ़ा दिया जाए, हैंग कर दो इसको। आयत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जब काला, फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या ईसा, ए ईसा, इन्नी बेशक मैं, मुतवफ़ी का, मैं फौत करने वाला हूँ तुझको। अब इससे मुराद, फौत से मुराद मरने वाला नहीं कि मैं तुझे मारने वाला हूँ। क्यों? कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी जमीन पे रह जाती है और उसकी रूह ऊपर चली जाती है, ऊपर या नीचे, वल्लाहु आलम। नेक बंदा है तो ऊपर जाएगी और इल्लीजीन में, और बुरा बंदा है तो सिज्जीन में जाएगी। ये ऐसी फौतगी होगी, मुतवफ़ीकुम की का तर्जुमा मैं आपको बता रही, इसकी एक्सप्लेनेशन बता रही। ये ऐसी फौतगी होगी, मैं तुझे फौत करने वाला हूँ, ऐसी फौतगी है कि मैं तुझे तेरी रूह और जिस्म समेत जी ऊपर उठा लूंगा। मुतवफ़ी का मतलब है फौत करने वाला हूँ तुझको, लेकिन ये फौतगी आम फौतगी से डिफरेंट है। और अगर देखा जाए तो यही मुतवफ़ीकुम किसके साथ हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर जब आसमानों की सैर करने गए थे तो आप अपनी रूह और जिस्म समेत गए थे। समझ रहे हैं बात को आप? मुतवफ़ीकुम
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، اور کیا کرنے والا ہوں، ورافعک، اور بلند کرنے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، کہ تجھے سلا دیا جائے گا، تو سو جائے گا، اور سوتے سوتے تجھے اوپر، رافعہ کا بلند کرنے والا ہوں تجھ کو، الیہ، اپنی طرف، آسمانوں تک تجھے لے جایا جائے گا۔ اللہ کی قدرت ہے نا یہ، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے سونے کی ضرورت کیا، چل رہا ہے ویسے ہی اس کو اٹھا لیتا۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایروپلین پہ ہوتے ہیں تو کیسی فیلنگز آتی ہیں۔ تو اگر وہ ایروپلین کو ہٹا کے اسی طرح سے ہم لائیولی اوپر جانا شروع کر دیں، اڑتے اڑتے سفر کرنا، تو کیسے فیل ہوگا؟ اس لیے متوفیکم، سکون دے کر، سلا کر، جیسے اینستھیزیا دے کے بڑے بڑے آپریشن ہو جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے جب لوگوں کو بتایا گیا، ان کے لیے مشکل تھا اس کو سمجھنا، لیکن ماشاءاللہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا مشکل ہے؟ نہیں ہے نا۔ آپریشن کیسے ہوتے ہیں؟ اینستھیزیا دیا جاتا ہے، روح نکال دی جاتی ہے؟ نہیں، روح تو نہیں نکلتی، روح بھی ہے، پیشنٹ جو ہے سانس بھی لے رہا ہے، اپنا جسم بھی ہے اس کا، اور ڈاکٹر اس کے چیر پھاڑ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کچھ لگا رہے ہیں، کبھی کچھ ہٹا رہے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو انسان کی تخلیق ہے۔ تو وہ رب جس نے انسانوں کو بنایا، وہ دماغ جو ایسا سوچتے ہیں، ان سب دماغوں کو بنانے والا، تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ متوفیکم، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، ورافعک، اور بلند کروں گا تجھ کو، الیہ، اپنی طرف۔ رافع کا دوسرا میننگ بنتا ہے عزت دوں گا تجھ کو، اونچا کرنے والا ہوں تیرے مقام کو، یہ بھی ہے۔ ومطہرک، اور میں پاکیزہ کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار؟ آپ کی نبوت کا انکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تیرا انکار کیا، میں ان سے تجھ کو پاک کر دوں گا۔ ان کے انکار کرنے سے تیری نبوت سے کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے عیسیٰ، بلکہ میں کیا کروں گا، تجھے پہلے فوت کروں گا، پھر تجھے اوپر اٹھاؤں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان تمام الزامات سے جو ان لوگوں نے تجھ پہ لگائے جو تجھ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں بناؤں گا الذین، ان لوگوں کو جو اتبعوک، جو تیری پیروی کرتے ہیں، تیرے ماننے والے۔ کون؟ پیچھے ہم پڑھ چکے، حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں کو کیا نام دیا گیا؟ حواری۔ حواریوں کو وجائلو، اور میں بناؤں گا الذین، ان لوگوں کو جو اتبعوک، جن نے تیری پیروی کی، یعنی حواریوں کو، فوقا، اوپر، مرتبے میں اوپر، عزت دینے والا ہوں، مرتبہ اونچا کروں گا ان کا۔ کن کے مقابلے میں؟ الذین کفروا، جنہوں نے تیرا انکار کیا، جو انکار کرنے والے ہیں۔ باقی بنی اسرائیلی جن نے تیرا انکار کیا، ان کے مقابلے میں جو تیرے حواری ہیں ان کو زیادہ عزت ملے گی۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ ایک دو دن نہیں، جب تک قیامت نہیں آئی اس وقت تک کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عزت دی، ایک مرتبہ دیا۔ کس کے مقابلے میں؟ انکار کرنے والوں کے مقابلے میں۔ ثم، پھر، الیہ، میری ہی طرف، مرجعکم، تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ کہاں بچ کے جائیں گے یہ بنی اسرائیلی، یہ انکار کرنے والے؟ فاحکموا، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس میں جو کنتم تھے تم، فی، اس میں، تختلفون، اختلاف کرنے والے۔ کس کس چیز میں اختلاف کیا لوگوں نے؟ کس چیز میں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی پریگننسی میں کیا تھا نا، کیا کہا کہ یہ بچہ ناجائز بچہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ بچے سے بات کرو وہی جواب دے گا، فاشارت الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کیا کہا، یہ دودھ پیتا بچہ یہ کیا بولے گا؟ اور وہ بول اٹھا۔ پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے کہ کیا کیا اس نے کہا۔ تو انہوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ان تمام لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ حضرت مریم کی پریگننسی کا حقیقت کیا تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کلمے سے بنائے گئے، کلمتن منہ، ایک کلمہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ کون سا کلمہ؟ کلمہ کن۔ یہ یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن سے پیدا کیا گیا۔ کن کا مطلب کیا ہے؟ ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی دلیل، کسی ثبوت، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب سب لوگ میرے پاس جمع ہو جائیں گے، ماننے والے نہ ماننے والے، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا ان اختلافات میں جو یہ لوگ دنیا میں کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا یا زندہ اٹھا لیا گیا، اس میں اختلاف ہے نا، لیکن قرآن نے اس اختلاف کو دور کر دیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، پھر جب الَّذِينَ وہ لوگ جو کفروا انہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ پس عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدا سخت عذاب. انکار کرنے والوں کو سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ قیامت کی بات ہو رہی ہے نا. قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا کون سچے ہیں اور کون جھوٹے. سارے اختلافات دور ہو گئے. پھر جنہوں نے اختلاف کیا، جنہوں نے انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ عذابًا شدیدا سخت عذاب. پھر دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. اب دنیا میں عذاب کی شکلیں جنہوں نے ان کا انکار کیا 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 ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت بے وقت ان کو آزمایا. مال ہونے کے باوجود ان کا دل تنگ ہوتا رہا، ہر وقت ان کو ریگریٹس رہیں، حسرتیں رہیں، ان کو بے سکونی رہی ان کو. یہ ہے دنیا کے عذابات. والآخرہ اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، شدید عذاب. وما لہم اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. کس چیز میں؟ اس شدید عذاب کو روکنے میں یا اس کو ہٹانے میں. دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو آمنوا وہ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا دیا جائے گا ان کو، أُجُورَهُمْ ان کا اجر. واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ لا نہیں، يُحِبُّ الظَّالِمِينَ نہیں پسند کرتا، نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے. ظالم کون ہوتا ہے؟ حق مارنے والا، اس کو ظالم بولتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے. اگر آپ بہت بھی چیریٹی کے کام کرتے رہیں، بڑے اچھے اچھے کام کرتے جا رہے ہیں لوگ، لیکن ان میں ایمان نہیں، تو وہ عمل قبول نہیں ہے. اسی طرح ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے. خالی ایمان لے آئے اور کرتے وہی رہے جو جی چاہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ لوگ جو ایمان بھی لائے اور ایمان کی حالت میں انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، نیکیاں کمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا اجر پورا پورا دیا جائے گا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، کتنا 10 30 70 اور 700، شاید اس سے بھی بڑھ کر ہو، واللہ عالم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو وہ خود کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ وہ بھی کسی کا حق نہیں مارے گا. جس نے جس نیت کے ساتھ جتنی کوشش کی ہوگی، جو جو نیکی کمائی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ان کا اجر دے گا. ذالک یہ نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی علیکا آپ پر، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکر الحکیم و اور ذکر الحکیم ایک ذکر والے حکمت والی کتاب میں سے. ذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت. ایک ایسی کتاب جو نصیحتوں سے بھری پڑی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کی وحی نہ کی جاتی تو آپ کو پتہ نہ ہوتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. قرآن بار بار اس بات کی تصدیق کرتا ہے، بار بار ہمیں بتاتا ہے تاکہ ہم بھٹکے نہ، کہ کوئی کہے مجھے پتہ ہے کل کیا ہوگا اور مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو اور ایسا ایسا ہو جائے گا. وہ سب آپ کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی سے کیا فرما رہے ہیں کہ جتنا تمہارے پاس علم آ چکا ہے، یہ سب ہم نے تمہیں وحی کیا ہے. یہ سارے قصے، یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کی، پیچھے ہم ایک آیت پڑھ چکے، حضرت مریم علیہ السلام کا وہ جو قصہ تھا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے. آپ اس وقت موجود نہیں تھے، بلکہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ جی وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا. سورہ آل عمران شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا کمپیریزن مائنڈ میں رکھیں. کس کے ساتھ؟ سورہ بقرہ کے ساتھ. سورہ بقرہ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں پڑھا، اور اس میں اب ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا. اب یہاں ان آیات سے کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 ہجری میں
ایک وقت تھا، وقت نجران، جو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کیا کہتا ہے. اور یہ آیات اس وقت ساری اس کی نزول ہوا کہ انہوں نے جو جو آرگیومنٹس آپ سے کیے، آپ نے اس کا اسی طرح سے ان کو جواب دیا. وقت نجران یاد رکھیں، یہ ایک عام وقت نہیں تھا، ڈیلیگیشن، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ بنی اسرائیل کے عالم لوگ تھے، تورات و انجیل کے علماء. ان کی تعداد 60 تھی، 60 لوگ تھے یہ، اور ان 60 لوگوں کو پہ جو لیڈر جو بنائے گئے وہ تھے 14. ان 14 کی بات ان سب کو ماننی تھی، اور ان 14 میں سے 3 لوگ پھر چنے گئے جن کو مزید اختیارات دیے گئے، باقی سب کو ان کی بات ماننی تھی. اور یہ جو مرتبے دیے گئے یہ علم کی بنیاد پہ دیے گئے، کون کتنا بڑا عالم. کیوں؟ وہ کہاں جا رہے تھے؟ ایک نبی سے ملنے جا رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ہے آخری نبی. کیونکہ یہ عالم تھے اس لیے ان کو پتا تھا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آ چکی تھیں، آخری نبی کی نشانیاں یہ ہوں گی. اس لیے علم تو اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا. صحابہ کرام وقت نجران کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان جیسا باروب امپریس کرنے والا ڈیلیگیشن اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. کہتے ہیں کہ ان کا ایک الگ سٹائل کے ساتھ وہ آئے، انہوں نے جبے اور یہ چادریں وادریں یہ پہنی ہوئی تھیں، اور ایک بہت روب اللہ نے ان کو دیا تھا. عالم تھے نا، علم سے جو عزت انسان کو ملتی ہے وہ دولت سے اور اولاد سے کسی اور چیز سے نہیں ملتی. تو اللہ نے ان کو ایک عزت دی ہوئی تھی. یہ لوگ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک آرگیومنٹس ہوتی ہے، ایک ڈسکشن ہو رہی ہے. اب اس پہ آپ غور کریں بات کیا ہو رہی ہے. اننا بے شک، مثلا مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے ہاں ہے، کمثلی جیسے مثال ہے آدم علیہ السلام کی. کمپیریزن کیا جا رہا ہے. کیسے؟ خلقہ پیدا کیا اس کو، من تراب مٹی سے. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. ثم پھر قال فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، لہو اس مٹی کے پتلے کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، چلتا پھرتا انسان. اللہ کی شان دیکھیں. کمپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تو باپ نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ کہاں سے آیا؟ کن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا، اور جب اس سے کن کہا تو وہ حکم بجا لایا، چلتا پھرتا انسان بن گیا، جیتا جاگتا، سانس لینے والا، کھانے پینے والا، جذبات رکھنے والا. اور ان کی اسی جذبات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بی بی حوا کو بنایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام جس کے ماں نہ ہو، جس کی ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو، اور اللہ اس کو پیدا کر دے، تو کیا بن باپ کے میں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ہم انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ دونوں بنائے. الحق من ربک، سچ تیرے رب کی طرف سے ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے خطاب ہے. فلا تکن، پس نہ تم ہو جاؤ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. اور یہ حکم جو ہے ہم سب کے لیے بھی ہے. کس چیز میں شک؟ ریلیٹ کریں اس کو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات ہو رہی ہے نا، آیات ساری ان سے ریلیٹ کرتی ہیں. کس میں شک نہیں کرنا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہو گئی. اے انسان، اگر تجھے تعجب ہے اس بات پہ تو یہ سوچ کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے. تو اگر تیرا ذہن یہ مانتا ہے کہ بے شک آدم علیہ السلام بن ماں باپ پیدا ہوئے، تو تیرا ذہن یہ کیوں نہیں مانتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہو سکتے ہیں. فمن، بس جو شخص جا کر جھگڑا کرے تجھ سے، فی ہی اس میں، کس میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں. من بعد، اس کے بعد، ماں جا کا، جب کہ آ گیا تیرے پاس، من العلم، علم میں سے. یہ وقت نجران ہی کی آرگیومنٹس انہی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. فقل، پس آپ فرما دیجئے، تعالو، تم آؤ،
اب اتنی بات حضرت آدم علیہ السلام کا آپ نے مثال دے دی، ان کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، نہیں ہم نہیں مانتے، تھوڑا اور بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو علم تم نے دے دیا، مثال سے ان کو سمجھا دیا، اس کے باوجود وہ تم سے جھگڑ رہے ہیں، اب کیا کرو؟ اب کیا حکم دیا گیا؟ فقل، پس آپ فرما دیجئے، تعالو، تم آؤ۔ کون آؤ؟ وقت نجران کو دعوت دی جا رہی ہے، کیا کرو؟ ندعو ابناءنا، ہم بلاتے ہیں ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وَأَنفُسَنَا، اور ہم خود بھی آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، اور تم خود بھی آؤ۔ اب یہاں ایک چیز جو سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے ابتحال۔ ابتحال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر بہت سمجھائے اور کوئی مان کے نہ دے، اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک یہ طریقہ بتایا کہ لوگ اپنے اہل و عیال کو جمع کریں اور پھر وہ کیا کہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، ہم میں سے، ہم دونوں گروپس میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اب وہ کروایا جا رہا ہے ان سے کیا کہو؟ نہیں مانتے ہو نا؟ ابتحال اس کو کہا گیا، نام ہے اس کا ابتحال۔ ابتحال میں کیا ہوتا ہے؟ سما، پھر، نبتہل، ہم ابتحال کرتے ہیں، فنجعل، پھر ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم بناتے ہیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الکاذبین، ہم دونوں میں سے جو جھوٹ بول رہا ہے۔ کون جھوٹ بول رہا تھا؟ جی، وقت نجران، جو مان کے نہیں دے رہے تھے۔ اور یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ان سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم چاہیے۔ عالم تھے نا، علم تو تھا ان کو، اور جب تھوڑا ٹائم انہوں نے لیا تو یہ جو ان کے بڑے تھے 3 اور پھر 1، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آخری نبی ہے، اگر کیا، دل میں تو ان کے تھا کہ ہے ہی ہے، کیونکہ نشانیاں ساری وہی موجود تھیں، اور اگر ہم نے ابتحال کیا تو یہ یاد رکھو اس کا وبال، اس کی تکلیف نہ صرف ہم کو پہنچے گی بلکہ ہمارے آل اولاد نہ جانے کتنی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ دور ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان بھی نہیں ہوتے، ایمان بھی نہیں لاتے آپ پہ۔ کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ کیا آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیونکہ جی، ان کی شان و شوکت، جو ان کو ایک عزت دی گئی تھی، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ لوگ کیوں مان کے نہیں دیتے کہ ایک عزت ان کو جو دی گئی ہے وہ عزت ان سے چھن جائے گی کہ وہ آخری نبی کو جب مان لیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورت میں پیچھے کیا فرمایا؟ تو تل ملک من تشاء، تو حکومت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو حکومت چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عزت ساری کی ساری اللہ ہی دینے والا ہے، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا۔ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ اگر ہم نبی کی بات مان لیں گے، اس کو نبی مان لیں گے، تو جو لوگ آتے ہیں ہم سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے، اور ایک ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، ایک ہماری سلطنت بنی ہوئی ہے، ایک عزت، شان و شوکت، شوشا جو ہماری بنی ہو، تو سب ختم ہو جائے گی۔ تو اس ڈر سے انہوں نے کیا کیا؟ جزیہ دے کر واپس چلے گئے۔ لیکن ساری آگے کنٹینیویشن ہے کہ باتیں کیا کیا ہوئی اس میں۔ اِنَّا، بے شک، ہاذا، یہ، لہو القصص، البتہ ایک قصہ ہے، الحق، جو سچا ہے۔ کیوں سچا ہے؟ کیا ہے گارنٹی اس بات کی کہ یہ سچ ہے؟ جی، کیونکہ قرآن میں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اس کا سچ ہے۔ یہ ایک سچا قصہ ہے۔ وما، اور نہیں، من الہ، کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لہو العزیز الحکیم، وہ ہے کیا؟ غالب اور حکمت والا۔ غالب، ہر چیز پر غالب، سب کچھ کر سکتا ہے وہ۔ فَإِن، پھر اگر، تولو، وہ منہ موڑ لیں، وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، وہ جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ فساد کب ہوتا ہے؟ جب انسان حق کا انکار کر دے۔
کیونکہ جب وہ حق کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور گمراہ لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اے نبی جو کچھ آپ بتا رہے ہیں برحق ہے، سچ ہے، سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ لیکن اس سب کچھ بتانے کے باوجود فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، وقت نجران مان کے نہ دیں، تو یہ نہیں بتایا گیا کہ اٹھو اور ان کو مارنا شروع کر دو، قتل کر دو، سب کو ختم کر دو، ایسے کہا گیا نہیں۔ لوگوں نے اسلام کو، قرآن کو بہت غلط طریقے سے مس انٹرپریٹ کر دیا ہے کہ اسلام میں کیا ہے، جو کافر ہیں سب کو ختم کر دو۔ انہوں نے بھی تو کفر کیا، کیونکہ آخری نبی کو نہیں مان کے دیا، لیکن ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم نہیں دیا کہ سب کو ختم کر دو، مار دو ان کو، نہیں، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، مزید باتیں ہو رہی ہیں ان سے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے وفد نجران، تعالو، تم آؤ، الہ کی طرف، کلمتن، اس بات کی طرف، سوائن، جو برابر ہے، جو ایک جیسی ہے، کامن گراؤنڈ، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو سر کور کیا، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان بولتی ہے، کیونکہ ہم نے کیا ہوا ہے نا، اور چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کی نکال کے کہ آپ نے یہ کیا ہوا ہے، آپ نے یہ بھی غلط کیا ہوا ہے، یہ بھی غلط کیا ہوا ہے، یہ بھی غلط کیا ہے، وہ بیچارہ حیران پریشان، یا اللہ میرا سب کچھ غلط ہے، اگر میرا سب کچھ غلط ہے وہ بس معاف کرو، غلطی ہوگی، میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، واپس بھاگ جائے گا، واپس نہیں آئے گا وہ ہماری کلاس میں۔ طریقہ بتانے، بہت خوبصورت طریقہ نان مسلمس کو بتانے کے لیے، اور وہ مسلمز بھی جو اپنے مذہب کو بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا کو کماتے کماتے لوگ بھول گئے ہیں کیا ہے قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے، بتائیں سب کو، کامن گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں، آئیں سب سے پہلے کیا ہے کامن گراؤنڈ، اب وہ بتائے جا رہے ہیں جو ہم میں اور ان میں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ، ہرگز نہیں، نعبدا، ہم عبادت کرتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا، اور نہ، نشرکا، ہم شریک کرتے بھی اس کے ساتھ، شیئا، کسی کو۔ اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی نے بھی، پیچھے ہم پڑھ چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کرو تم، جی اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کوئی شریک اس کے ساتھ نہ ٹھہراؤ، میں کون ہوں، انا عبد اللہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول جس نے مجھے کتاب دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا میری عبادت کرو، نعوذ باللہ یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، انہوں نے کیا کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول بنا کے اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مجھے تعلیم دی ہے۔ کیا کہو، پہلا پوائنٹ، نہیں ہم عبادت، ہم یعنی ہم اور تم، ہم بھی اور تم، وفد نجران بھی، نان مسلم سے ہی بات ہو رہی ہے، ہم بھی اور تم بھی، کیا کہا گیا، ہم صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تمہاری غلط فہمی ہے، کیا، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، بیسیکلی اس کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ ولا، اور نہ، یتخذا، نہیں بناتے، بعدنا، ہمارے بعدن، بعض کو، اربابن، الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولا یتخذا، اور نہ بناؤ، بعدنا، اپنے بعض کو، بعدن، بعض کے ساتھ، اربابن، الہ، معبود، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر۔ کس کو بناتے تھے وہ معبود؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کیا کیا نصارہ نے، جو ان کے عالم تھے، جو ان کے راہب تھے اور جو ان کے عالم تھے، ان کو انہوں نے الہ کا درجہ دیا۔ اور اس کے بارے میں عدی بن حاتم جو تھے، جب وہ مسلمان ہوئے، وہ بھی نصاری تھے، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی ان کو الہ نہیں بنایا اپنے علماء کو، تو قرآن میں یہ جو آیت آئی ہے کہ اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، راہب رہنما جو آپ کو بتاتا ہے اپنے دین کے بارے میں، ان کو یہ لوگ اپنا معبود بناتے، ہم تو معبود نہیں بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کے حلال کردہ چیز کو تم حلال سمجھتے ہو اور ان کے حرام کردہ چیز کو تم حرام سمجھتے ہو، اور یہ حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔
اس لیے کیا کہا گیا کہ تم اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا معبود بناتے ہو، ایسا نہ کرو. کیوں؟ اوپر بتا دیا گیا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِن پھر اگر تولو وہ منہ موڑ لیں، نہ مانے، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے، فقولو پس کہہ دو، کیا کہو؟ اشہدو گواہ رہو، بِأَنَّنَا بے شک ہم مسلمون، ہم تو مسلم ہیں. وہی بات زبردستی نہیں ہو سکتی، بتایا جا رہا ہے ان کو، بتایا جا رہا ہے ان کو، نہیں مان رہے. بھئی آپ نہیں بھی مانیں لیکن یہ یاد رکھو ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان مینز فرما بردار کس کا؟ اللہ کا. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مزید باتیں ہو رہی ہیں وفد نجران سے. کیا کرو؟ لما کیوں؟ تو حاجونا تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. کیا جھگڑنا تھا ان کا؟ اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے. اور نصارہ کہتے تھے نہیں وہ تو نصارہ تھے. اور ان کی بے وقوفی کو دیکھیں جو اب قرآن واضح کر رہا ہے. ان کو یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کب کے، وہ تو تم سے پہلے والے تھے، اس کے بعد آئی یہ چیزیں. اگر وہ تمہارے بعد آتے پھر بھی اگر تم اس قسم کا کوئی الزام لگاتے تو کچھ تھا، لیکن یہ تو عقل مانتی ہی نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم لوگوں سے پہلے اتنے 100 سال پہلے جو گزر چکے ہیں تم ان کو کہو کہ وہ عیسائی تھے یا وہ یہودی تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں لڑ رہے ہو؟ وما انزلت التورات، اور جو تورات اتاری گئی، والانجیل اور انجیل اتاری گئی، الا مگر اس وقت جب من بعدہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد. نہیں اتارا گیا تورات کو اور انجیل کو مگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتارا گیا تھا. تو کیسے وہ یہودی یا نصرانی ہو سکتے ہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اتنے بڑے بڑے عالم ہو اور اپنے آپ کو عقل مند بولتے ہو تو عقل اس بات کو نہیں مانتی. ہاں انتم، ہاں تم، ہاں اولائی وہی لوگ ہو. کون ہو؟ ہاں جج تم جھگڑتے ہو، فیما اس میں جو لکم تمہارے لیے ہے، بھی علم اس کے بارے میں علم. کس کے بارے میں علم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پتا تھا نا ان کو. کیسے پتا تھا؟ کہاں سے پتا چلا؟ جی تورات اور انجیل ان کی بکس میں لکھا ہوا تھا. کیا تم اس میں جھگڑتے ہو؟ فلیما پھر کیوں؟ تو حاجون تم لڑتے ہو، فیما اس میں، لیسا نہیں، لکم تم کو، بھی اس کے بارے میں علم کوئی علم. کون سا؟ دین ابراہیمی. 2 لڑائیاں یہاں بتائی گئیں. ایک بحث تم کرتے ہو کس کے بارے میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آخری نبی ان کو نہیں مان رہے حالانکہ تمہاری بکس میں یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور تم اس کو پڑھتے ہو اور تم اس کو جانتے ہو. جانتے بوجھتے لڑنا، آرگیومنٹس کرنا. دوسرا پوائنٹ کیا بتایا جا رہا ہے؟ تم اس کے بارے میں لڑ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. کون سا؟ دین ابراہیمی. دین ابراہیمی کیا تھا؟ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اسلم، فرما بردار ہو جا. قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بول اٹھے یا اللہ میں فرما بردار ہو گیا ہوں تیرا، رب العالمین کے حوالے کر دیا میں نے اپنے آپ کو، دوسری کوئی بات نہیں کی. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو بہت سی آزمائشوں کے بعد کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے امام بنانے والا ہوں تمام لوگوں کے لیے، سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. تو اے نصارہ اور اے یہود تم یہ بتاؤ، اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ جوڑتے ہو تو کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ موڑ لیا اس اللہ، اس ذات کی طرف جس نے بغیر نمونے کے پیدا کیا آسمان کو، زمین کو. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. باپ کون تھا ان کا؟ آزر. بت پرست تھا، بت بنانے والا تھا. اپنی فیملی کو چھوڑ گئے، سب کچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا. تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو، پھر لڑتے کیوں ہو؟ 2 لڑائیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعلم اس کو خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ اور تم، لا تعلمون تم اس کو نہیں جانتے.
کیا جانتا ہے اللہ؟ سارے معاملات. اپنے برحق انبیاء کو جانتا ہے، اپنے احکامات کو جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام کتابوں کو جانتا ہے جس پہ عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے. مزید بتایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ماں کانا، نہیں تھے، ماں نہیں کانا تھے، ابراہیم علیہ السلام یہودین، نہ یہودی، ولا نصرانین، اور نہ نصرانی. کیوں نہیں تھے؟ وہ تو اس سے پہلے، جی اس سے پہلے وہ گزر چکے تھے، بہت پہلے، اور وہ حنیف تھے، یک طرفہ، یکسو مسلمان، فلی کانسنٹریٹڈ ٹورڈز اللہ. ولیکن، اور لیکن، کانا تھے وہ، حنیفن، یکسو، مسلمن، مسلمان. یکسو مسلمان کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ قلب سلیم رکھا کرتے تھے. قلب سلیم، سلامت دل، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اور اللہ تک کیسے پہنچے وہ؟ اللہ ہی کی آیات، اسی کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے. سب سے پہلے انہوں نے سورج کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. قرآن میں اس کا ذکر انشاءاللہ کافی ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. لیکن جب وہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا نہیں، میرا رب کیسے ڈوب سکتا ہے؟ پھر چاند نظر آیا، کیونکہ شام ہو گئی، وہ صحیح 14ویں کا چاند فل فلیش چمک رہا ہے، وہ یہ میرا رب ہے. صبح ہوئی، وہ بھی غائب ہو گیا. کہا یہ کیا؟ یہ تو رب نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں کائنات میں غور و فکر کرنا. آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہمیں دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا نا، ایمان بالغیب ہے نا ہمارا. لیکن اس کے باوجود اگر اس کی نعمتوں کو دیکھا جائے، ہر چیز میں اللہ دکھتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں گے. اللہ نظر نہیں آتا. آمنت باللہ، ہم ایمان لائے، میں ایمان لائی اللہ پر، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی ہر نشانی میں ہمیں دکھتا ہے. لیکن دیکھنے کی دیر ہے. کس سے دیکھا جائے؟ اس سے نہیں، دل کی آنکھ سے. اور جو اللہ کو دل کی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کو پالے گا. کون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حنیف مسلمن، ایک یکسو مسلمان، قلب سلیم رکھنے والے. وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے. بے شک کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. انا، بے شک، اولا، زیادہ قریب ہے، الناس، لوگوں میں سے، بے ابراہیم علیہ السلام کے. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے، ان کی خوش فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے تمہارا تو تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو تم شرک نہ کرتے. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے قریب لوگوں میں سے کون سے لوگ ہیں، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے. بے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ قریب لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں، للذین، وہ لوگ جو اتبعوہ، جو اس کی پیروی کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیا ہے؟ جی ہاں، شرک نہ کرنا. وما کان من المشرکین، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اے یہود، اے نصارہ، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تم کیا کر رہے ہو. اگر تم شرک کر رہے ہو تو تم ان کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. اور ان کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اتبعوہ، ان کی پیروی کرنی ہے. وہذا، اور یہ النبی، یہ نبی جو ہے، کون سا نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. وقت نجران سے ہی بات ہو رہی ہے ساری، کہ اے وقت نجران، تم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ جوڑو، کیونکہ تم ان کی پیروی نہیں کر رہے، ان کے راستے پہ نہیں چل رہے، بلکہ ان کے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ نبی. ہذا نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. کس پر؟ اس نبی پر، آخری نبی پر. واللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، ولی المؤمنین، وہ تو دوست ہے، وہ تو مددگار ہے مومنوں کا. اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں. مومن لوگ اللہ کے دوست ہیں. اب بنی اسرائیل کے لوگوں کی مزید کچھ ان کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ودت، چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے؟ طائفتن، ایک گروپ، ایک فرقہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے چند لوگ چاہتے ہیں.
کیا چاہتے ہیں؟ لو، کاش، یضلونکم، کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں. کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا مگر انفسہم، اپنی ہی جانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتا. اگر کوئی کسی کو گمراہ کر رہا ہے اللہ کے راستے سے تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ جی، وہ خود ہی گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو ریزلٹ ہوگا وہ اسی کا، اس کا وبال اسی کے سر ہونے والا ہے. وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے. نیکی کا کوئی بھی کام، حق کی کوئی بھی بات اگر آپ کسی کو پہنچاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، جب تک وہ انسان وہ نیکی کا کام کرتا رہے گا آپ نے اپنا شیئر اس میں بنا لیا. یہ ایسا بزنس ہے جس میں کوئی لاس نہیں. فار ایگزامپل، کوئی نماز کا عادی نہیں ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں قرآن کی آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، طریقے سے، پیار سے، جو بھی آپ کا اسٹائل ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کا موڈ کیسا ہے، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نماز کا پابند بنا دیتا ہے. وہ نماز اپنے لیے پڑھ رہا ہے لیکن آپ کا شیئر اس میں لکھ دیا گیا ہے. جب تک وہ زندہ ہے اور وہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا شیئر آپ کو پہنچاتے رہیں گے. کتنی خوبصورت بات. لیکن یہ یاد رکھیں جو اس آیت میں بتائی گئی کہ اگر آپ نے کسی کو گمراہ کر دیا خدا نخواستہ، آپ کو علم نہیں ہے، کسی نے کچھ پوچھا، کوئی شرمانے کی بات نہیں مجھے نہیں پتا، لا ادری، میں نہیں جانتی، میں پوچھ کے بتاؤں گی آپ کو. لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں اب میں چپ رہوں گی تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کوئی بھی بات اس کو بتا دی اور وہ گمراہ ہو گیا اور وہ وہی کام کرتا رہا جو کہ غلط ہے، تو یہ بھی یاد رکھے کہ اس میں بھی آپ کی تشہیر چلتا رہے گا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں کی دلی خواہش ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، اس نبی کے ساتھیوں کو پھیر جائیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. اس کا سارا وبال انہی پہ ہوگا، لیکن اب اس کو نہیں پتا. وما یشعرون، اب وہ نہیں جانتے، کوئی شعور نہیں رکھتے. بعد میں ان کو پتا چلے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے فرما چکے ہیں کہ کیا کروں گا میں؟ فاحکم بینکم، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے دنیا میں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم، اور تم، تشہدون، تم تو گواہ ہو اس بات سے. کہاں آئی یہ گواہی؟ ان کی کتابوں میں. کس بات کی گواہی؟ آخری نبی کی نشانیاں، نبی آئے گا، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، پھر بھی تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسونا، تم ملاتے ہو، الحق کا، حق کو، باطل، باطل کے ساتھ، سچ کو جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ سچ کیا ہے؟ کیا ہے سچ اہل کتاب کے لیے؟ آخری نبی کا سچ. کس سچ کی بات ہو رہی ہے؟ آخری نبی کے سچ کی بات ہو رہی ہے. بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، الحق، سچی بات کو جو تمہاری کتابوں میں لکھی جا چکی ہے، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. ہوتا کیا تھا کہ بنی اسرائیلی عام لوگ جب اپنے علماء کے پاس آتے تھے، ایک تو علماء نے فل فلیج تورات پہ اور انجیل پہ قبضہ کر رکھا تھا اور وہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اگر لوگ پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ میں بات آ جائے گی. لوگ ان کے پاس آتے تھے اور جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں نا، وظیفے دیے جا رہے ہیں، آپ یہ پڑھ لیں، اتنی بار آپ یہ پڑھ لیں. وہ بنی اسرائیلیوں والا چکر اب بھی چل رہا ہے، ڈونٹ وری، لوگ بدلے نہیں. اسی طرح یہ اللہ کا کلام لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا کرتے تھے. تو جب ان علماء کے پاس کوئی شخص آتا تھا آخری نبی کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا وہ سچا ہے، تو یہ کہتے تھے ہاں وہ سچا ہے لیکن وہ اس کی یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا؟ لوگوں میں شک پڑ جاتا تھا. ہوتا ہے نا سم ٹائمز جب ہم کسی ایک عالم کی بات کسی اور کو بتاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک بول رہا ہے لیکن تمہارے لیے نہیں ہے یہ.
گمراہ کر دے گا تمہیں، تمہاری عقل سے بہت بڑی بات ہے، یہ تمہاری عقل میں نہیں آنے والی۔ اور اب بھی کچھ بدقسمت لوگ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھو، یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، بہت مشکل ہے، گمراہ ہو جاؤ گے اس کو پڑھ کے۔ بنی اسرائیل آج بھی موجود ہیں، صحیح ہے نا، مسلمانوں کی شکل میں، ان سے بچیں، اللہ ہمیں ان سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو تم کیا کرتے ہو؟ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کو ملا رہے ہو، گٹمٹ کر رہے ہو، ایسا نہ کرو کیونکہ تم حقیقت کو جانتے ہو۔ وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک جماعت نے، چند لوگوں نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے۔ اب اہل کتاب نے جب دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کچھ انہوں نے بھی مکر کیا، چالیں چلی۔ اور کیا انہوں نے چال چلی؟ انہوں نے کہا آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، اس پر جو انزلا، اتارا گیا، علی الذین آمنو، ایمان والوں پر، یعنی قرآن پر، قرآن کی آیات پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، کس وقت؟ صبح کے وقت، وجہ النہار، صبح کے وقت ایمان لے آؤ، وکفرو، اور انکار کر دو، کفر کر دو اس کا، آخرہ، شام کے پچھلے پہر، دن کے پچھلے پہر، شام کے وقت، رات کے وقت، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ جائیں۔ پلاننگ کیا کی گئی کہ تین بڑے اچھے خاصے نامی گرامی علماء جو تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ ہم دن کے وقت کیا کہیں گے، ہم اس نبی پہ ایمان لے آئے ہیں، ان آیات پہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب شام ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں، ہم نے اس پہ بہت سوچا، بہت غور کیا، اور یہ بات ہمارے دل کو نہیں لگی، اور یہ کوئی سینس نہیں بنتا اس کا، اس لیے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے ہاں دیکھو، پورا دن انہوں نے اس پہ غور و فکر کی، اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، سچ نہیں ہے، یا شک والی بات ہے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہم بیچارے، تو ہم تو عالم بھی نہیں ہیں، ہم تو عام عوام الناس ہیں، عام لوگ ہیں، اتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہم نہیں ہیں، تو بس ٹھیک ہے، یہ جو اگر یہی ایمان نہیں لاتے ہم کیوں لائیں؟ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹر، چیک کر لیا انہوں نے۔ تو یہ تھا ان کی ایک پلاننگ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ پلٹ آئیں۔ کون لوگ؟ جو پہلے ایمان لا چکے۔ تو یہ ایک انہوں نے پلاننگ کی کہ بڑے بڑے عالم صبح ایمان لائیں گے، شام کو مکر جائیں گے، تو جو ایمان آلریڈی لا چکے ہیں وہ بھی شک میں پڑ جائیں گے، وہ بھی واپس ہو جائیں گے۔ ولا، اور نہ، تؤمنو، اب علماء کیا درس دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، پبلک سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے پبلک کیا کرو تم؟ ولا، اور نہ، تؤمنو، تم ایمان لاؤ، الا، مگر، لمن، اس شخص پر جو، تبع، پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی۔ بنی اسرائیلی عالم درس دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم نے کس کی پیروی کرنی ہے، بات کس کی ماننی ہے؟ جو بنی اسرائیلی ہوگا، دیٹس اٹ۔ اور بنی اسرائیلی کون؟ جو تورات اور انجیل کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے اپنا ایک مذہب بنایا ہوا ہے، کیونکہ اگر اس کے ماننے والے ہوتے تو وہ آخری نبی پہ ایمان لے آتے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ کیا کہا جا رہا ہے لوگوں سے؟ اب یہ ہے گمراہی والی باتیں، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ نہ جاؤ، قرآن نہ پڑھو، عقیدہ بدل جائے گا، کہتے ہیں نا لوگ۔ بنی اسرائیلی کیا کہتے تھے؟ نہیں، اس بندے کی بات نہیں ماننی جو بنی اسرائیلی نہیں ہے، جو تمہارے دین پہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلی تھے؟ بنی اسرائیلی تھے؟ نہیں تھے، بنو اسماعیلی تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شخص کی بات نہیں ماننی جو بنی اسرائیلی نہیں ہے، جو تمہارے دین پہ نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت جو ہے، ہد اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ تم لوگ کیا ہدایت دو گے اللہ کو؟ اور جس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، بے شک اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت پہ رکھے اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ ان، مزید بتایا جا رہا ہے، پہلا حکم کیا دیا لوگوں کو؟ جو بنی اسرائیلی نہیں ہے، تمہارے دین پہ نہیں ہے، اس کی بات نہیں ماننا۔ اب مزید وہ لوگوں کو ایک، وہ کہتے ہیں نا سبق باغ دکھانا،
ان کو سپیریئر کرنے کے لیے ان کو بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان یؤتا نہیں دیا جا سکتا احد کسی ایک کو مثل مانن اس کی ماں جو اوتی تم دیے گئے. اے بنی اسرائیلیوں، علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے ماننے والوں سے، رعایا سے کیا بات ہو رہی ہے؟ عام پبلک سے، کہ جو تم دیے گئے، کیا دیے گئے؟ تورات. جو نعمت تورات کی تمہیں دی گئی ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو اس سے بہتر کچھ ملے. دیکھیں نا لفظوں کا ہیر پھیر، کس طریقے سے وہ لوگوں کو اپنا قیدی بنا رہے ہیں کہ باہر نکل ہی نہ سکیں. جو تمہیں دیا گیا اے بنی اسرائیلیوں، یو آر دا چوزن ون، اللہ کے لاڈلے ہو، اس کے پیارے ہو. جو کتاب تورات تمہیں دی گئی، اس کے بعد جو بھی کتاب ہے کچھ نہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ پہلے جو بتایا گیا اس کی نہ مانو جو بنی اسرائیلی نہیں ہے، نبی کا انکار. اب جو بتایا جا رہا ہے جو کتاب تمہیں دی گئی ہے ایسی کتاب کسی کو نہیں مل سکتی، قرآن کا انکار. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ٹھیک ہے نا. او یا بات نہ مانو کیوں؟ یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم اپنے رب کے ہاں. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. کیسا جھگڑا؟ کہ قیامت کے روز وہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم نے تو ان کو بتا دیا تھا، انہوں نے مان کے نہیں دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ تمہیں بتائیں، کہتے ہیں نا قرآن پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے نہیں جاتی کلاس میں. وہی بات ہو رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی باتیں جا کے سنو گے تو قیامت کے روز اللہ کے ہاں یہ جھگڑیں گے، یا اللہ ہم نے تیری بات پہنچا دی تھی، انہوں نے مان کے نہیں دی. تو اس الزام سے بچنے کے لیے ان کے قریب نہ پھٹکنا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اگر دیکھا جائے کہ اہل کتاب عالم جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں عام لوگوں کو. عام لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کتاب کا علم نہیں رکھتے. اس لیے بہت بہت ضروری ہے قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا، اور لوگوں کو بھی جوڑیں. نہ بتائیں کسی کو ٹیچر نے یہ کہا ہے اور ٹیچر نے وہ کہا ہے. ٹیچر نے کچھ نہیں کہا، ٹیچر نے وہی کہا ہے جو قرآن میں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پورا اور صحیح جو قرآن کا مقصد ہے، مطلب ہے، وہ لوگوں تک پہنچا سکیں بغیر کسی کمی بیشی کے. عمل کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دے. قل آپ فرما دیجئے مزید کیا، انا بے شک، الفضل فضل جو ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اس فضل سے مراد ہے نبوت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فضل جو ہے نبوت، کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا، کس کو کتاب دینی ہے کس کو نہیں دینی، کس کو عزت دینی ہے اور کس کو ذلت دینی ہے، کس کو حکمرانی دینی ہے اور کس سے حکمرانی چھین لینی ہے. یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. یؤتی وہ دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واسع علیم بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہے فضل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی ہٹ درمیوں کو دیکھ کر بہت سی مہلتیں ان کو دے کر جب وہ مان کے نہ دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا مرتبہ چھین لیا ان سے، اور بنو اسماعیل میں سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور یہی تھی ان کی بغیم بینہم، یہی تھی ان کی جلسی آپس کی ضد، یہی تھی نا، کیوں نہیں آئے ہم میں سے آخری نبی، ہم اس کو نہیں مان کے دیں گے، کیوں؟ ہماری برادری میں سے نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو فضل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے لیے وہ چاہے وہ دے، جس کو چاہے نہ دے، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. ایک حدیث شریف کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جن و انس ساری مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے، اور اللہ سبحانہ کوئی بھی من چاہی خواہش، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو دے دے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا کہ ایک سوئی، ایک نیڈل کو لے کے آپ سمندر میں ڈبوئیں اور اس کو باہر نکالیں، اور اس کے ساتھ جتنا پانی لگا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو لگا ہوتا ہے نا، گیلی ہوتی ہے نا، تو سمندر کے پانی میں وہ کمی آ گئی نا جو وہ گیلی تھی، وہ نکالا اس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل میں اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ساری مخلوقات کو ان کی من چاہی چیز اگر مل بھی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ واسع وسعت والا، سب کچھ اس کے پاس ہے.
بہت کشادگی ہے اس کے پاس، علیم اور وہ جاننے والا ہے، یختص وہ مخصوص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ کیسے چنتا ہے؟ نبی بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جس کو جتنا بھی دے دیا اللہ سے اس کا فضل مانگے، ٹھیک ہے نا۔ فضل کیا ہے؟ فضل میں سب کچھ آتا ہے، کوئی بھی نعمت، بجائے اس کے کسی کے پاس اللہ کا فضل دیکھیں اور ہم جلنا کلنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دعائیں کی جائیں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ اپنا بہت بڑا فضل دے مجھے، تو ہی دینے والا ہے بے شک۔ اب اہل کتاب کی کچھ قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے، من وہ شخص بھی ہے، اہل کتاب کون؟ یہود اور نصارہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص بھی ہے، من جو، ان اگر، تأمنہ دو اس کو، بقنطار ایک خزانہ، یؤدہ وہ لوٹا دے گا اس کو، الیک آپ کی طرف، ایک خزانہ حوالے کر دیا کسی اہل کتاب کے، وہ آپ کو اسی طرح سے واپس کر دے گا۔ کیا شو کرتا ہے یہ؟ کہ وہ کیا ہے؟ جی ایمانداری، امانت رکھنے والا۔ ومنہم اور انہی میں سے، من وہ شخص بھی ہے، پہلے والا ایماندار، دوسرا کون سا شخص ہے؟ ان میں سے وہ شخص بھی ہے، ان اگر، تأمنہ دو اس کو، بدینار ایک دینار، ایک پاؤنڈ اس کو دے دیا، لا نہیں، یؤدہ وہ اس کو لوٹائے گا، الیکا تمہاری طرف، الا مگر، ما دمت علیہ قائما تم اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ نکالو میرا ایک پاؤنڈ، تبھی وہ تمہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایماندار نہیں، دیانت نہیں، اس میں امانت کا پاس نہیں ہے، اپنے وعدے کا پاس نہیں ہے۔ تو اہل کتاب والے سارے برے نہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں خزانہ دے دیا ان کو، بڑا خزانہ، لیکن ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، انہوں نے بالکل اسی طرح سے واپس کر دیا جیسا کہ آپ نے اس کو دیا تھا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو صرف ایک دینار، ایک پاؤنڈ دے دیا، اور اس کو لینے کے لیے ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ ذالکا یہ کیوں ہے؟ اب وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ واپس کیوں نہیں کرتے جب آپ نے ان کو دیا اور وہ واپس نہیں دے رہے۔ ذالکا یہ، بأنہم اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، قالو کہا انہوں نے، واپس نہ دینے والوں اہل کتاب نے کہا، لیسا نہیں، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، کوئی پوچھ گچھ، اللہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا۔ امی کون؟ اہل عرب۔ امی کون ہوتا ہے؟ جس کی تعلیم کا ذریعہ صرف اور صرف اس کی ماں ہوتی ہے، کوئی اسکول، کوئی کالج، کسی یونی وہ نہیں ہے۔ امیین کے بارے میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اہل کتاب کی ہٹ درمی اور ان کا وہ ایک، کیا کہتے ہیں اس کو، تکبر، بھئی ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو چوسن ون ہیں، ہمیں کسی کی کیا پرواہ، امی ہے ان کا مال کھا جاؤ، واپس دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ ہماری کتاب میں آیا ہے۔ جھوٹ پہ جھوٹ، غلطی پہ غلطی۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر کتاب میں اللہ نے امانت کو میں خیانت کرنے سے منع فرمایا، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہماری کتاب میں ہے کہ امی جو ہے ان کا کچھ بھی مال تم ہڑپ کر جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت ڈرنے والی آیت ہے یہ، سوچنے اور سمجھنے والی ہے، غور کریں اس پہ اور ریلیٹ کریں اس کو اپنی لائف کے ساتھ۔ ہم مسلمان الحمدللہ، لیکن اگر ہمارا معاملہ کسی نان مسلم کے ساتھ ہے اور ہم اس کا مال ہڑپ کر جائیں اور کہیں کون سا قیامت کے روز اللہ سے یہ شکایت کرے گا، اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، کون سا اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں۔
ہاں لیکن یہاں امی کے ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو اس بات سے کہ اگر نان مسلم مسلمان کو تو وہ تو الگ بات ہے نا، وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی مسلمان میں بھی مسلمان، ہم کہیں ہاں قرآن میں تو ایسے ہی لکھا ہے، آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ، لیکن ہم کس کی بات کریں؟ نان مسلمس کو، ان کو تو نہیں پتہ نا ان کے مذہب میں کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی کتاب میں یہ ہے کہ بس جہاں نان مسلم دیکھو اور بس ختم کر دو ان کو، ان کے ذہن میں تو یہ ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اس آیت کو ریلیٹ کریں اپنی روٹین لائف کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کا حق مارا کوئی بھی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ کیا ہے؟ یہ معاملات میں آتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ دیں وہ کون سا مسلمان ہے، ہم سے کون جا کے پوچھے گا، چھوڑو کھا جاؤ اس کا مال، اس سے منع کیا جا رہا ہے بیسیکلی۔ بنی اسرائیلی کیا کہتے ہیں؟ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے امیوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے ہم ان کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ بلا کیوں نہیں، جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من جو شخص اوفا پورا کرے گا بے عہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور وہ ڈرے گا، فإن اللہ پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ یحب المتقین وہ محبت کرتا ہے جی تقوی اختیار کرنے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے۔ پچھلی والی آیت کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دے دیا کہ چاہے معاملہ کرنے والا کوئی بھی ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے، کون ہوتا ہے وہ؟ آیت المنافقی ثلاثہ اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث جب وہ بولے، کذبہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ اخلفا اور جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ اور جب اس کو کوئی امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو اس لیے منافقت سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے وعدوں کا پاس رکھو، امانتوں کا دھیان رکھو اور کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو۔ کیا ہے تقوی؟ ڈر، اللہ کا ڈر۔ کیسا ڈر؟ وعدے اور امانت سے کیوں ریلیٹ کیا گیا؟ اس لیے اس بات کا ڈر پوچھا جائے گا۔ بچے ہوتے ہیں نا کوئی غلط کام کریں، کبھی آپ بھی بچے تھے اور کبھی غلط کام کرنے کو جی چاہ، ہے امی کو پتہ چل جائے گا، ڈر تھا نا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پوچھے گا اللہ قیامت کے روز کیوں کیا تھا؟ وہ خطائیں جو صرف آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، کس کس کا کھا گئے ہیں اور کس کس کا ہڑپ کر گئے ہیں، کس کا حق نہیں دیا، کس کے بارے میں جھوٹ کہہ گئے، سامنے والے کو پتہ نہیں، اور ہم کیا کیا کچھ کر کے گزر گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی بنو۔ اللہ کا ڈر ایک اللہ کا ڈر ہی ہوتا ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، دیکھا جائے تو ٹھیک ہے نا۔ بچوں کو شرارت کرنے سے کس چیز کا ڈر روکتا ہے؟ ان کے پیرنٹس کا ڈر۔ یہ چاہتا ہے نا یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، نہیں، کوئی دیکھ لے گا اور وہ جا کے شکایت کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یشترون وہ بیچ ڈالتے ہیں بے عہد اللہ اللہ کی عہد کو، وہ ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالیں تھوڑی قیمت پر۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ نے عہد جس کو جو اہل کتاب سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں، ان کی کتاب میں کیا تھا؟ میرا نبی آئے گا، کیا کرنا ہے تم نے؟ آگے اس عہد کا ذکر آئے گا کہ کیا عہد دیا گیا، اس لیے یہاں میں آپ کو بس یہ نہیں بتاتی، بس یہ یاد رکھیں کہ جو اپنی قسموں کو اور اللہ کے عہد کو اس لیے توڑ لیتا ہے کہ اس کو دنیاوی مال حاصل ہو، ثمنا قلیلا اس کو کہا گیا، تھوڑی قیمت۔ دنیا میں کتنی زندگی ہوگی؟ 100 سال کی ہو جائے، 200 سال کی، 1000 سال کی، لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ قیامت کے روز لوگ کیا کہیں گے کہ ہم آدھا دن یا دن کا ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں گزار کے آئے ہیں، اور اس آدھے دن کی خاطر ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کچھ حیثیت نہیں اس کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہ وہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ دنیا ہی میں جی اس کو سمیٹ لیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں یا اللہ اسی دنیا میں دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مجھے یہ سب کچھ دے دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے لے، چلو لے لے، کیا کیا چاہیے سب کچھ لے لے آپ. لیکن وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا حصہ دنیا میں سمیٹ چکی ہیں. اس لیے ہمیں سکھایا گیا کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، دنیا کی بھلائی سے نہیں منع کیا گیا، مانگے اللہ سے جو بھی چاہیے آپ کو وہ دے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آمین. کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ ڈالا اور جنہوں نے قسمیں اپنی بیچ ڈالی دنیاوی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس قسم کے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ. دوسری سزا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دوسری سزا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن. یہ ساری سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے. مزید سزا، ولا یزکیہم، اور نہیں پاکیزہ کرے گا ان کو، پاک نہیں کرے گا ان کے گناہوں کو، ان کے گناہوں کو مٹائے گا نہیں. ولہم، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اللہم اجرنا من کل عذاب. وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقن، ایک فرقہ ہے، کچھ لوگ ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ جی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی. یلوون، وہ موڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، تاکہ گمان کیا جائے اس کو، من الکتابی، کتاب میں سے، وما، اور نہیں، ہوا وہ، من الکتاب، کتاب میں سے. کتاب کے احکامات ان کو اس طریقے سے پڑھ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس بک ہی میں لکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل کوئی عربی بولنے والا آپ کے سامنے آئے اور وہ عربی میں 2-3 سینٹینسز کہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قرآن کی بات ہے نا، قرآن میں سے بول رہا ہے. کیوں؟ کہ ہمیں نہیں آتی نا، ہمیں سمجھ نہیں ہے نا. اور وہ بھی یہ کہے ہاں یہ قرآن میں سے، اس کی آیت میں نے پڑھی ہے. اگر آپ پڑھ چکے ہوں اور آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو تو کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا آپ کے سامنے. اس لیے بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا. ہر عربی قرآنی عربی نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اہل کتاب اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کے کیا کرتے تھے؟ جیسے یہ اپنے کتاب کی تلاوت کر رہے ہوں، اور ساتھ میں بتا بھی رہے ہیں. پہلے تو کیا بتایا تاکہ لوگ سمجھیں اس کو کہ یہ کتاب میں سے ہے اور وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وہ یقولون، اور سونے پہ سہاگا، یقولون، وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کیا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے؟ وہ یقولون، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اللہ، اللہ پر، کذب، جھوٹ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ہوتا نا جھوٹ بولنا پتہ نہیں تھا، لیکن ایک ایسا جھوٹ جانتے بوجھتے جھوٹ بول لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جو لوگ ایسا کریں گے اللہ ان کی طرف قیامت کے روز دیکھے گا نہیں دنیا میں. اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ امپریس ہو جائیں، لوگ اس کتاب کی طرف نہ آئیں بلکہ وہ خود سے فتوے پاس کرتے رہیں. یہ بھی ہے قرآن میں اور یہ بھی ہے، آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کیا، اپنی شان و شوکت کمائی، مرتبے کمائے، لوگوں سے عزت کمائی جس کو وہ عزت سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو کچھ اجر نہیں دیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، نہ ان کی طرف نظر کریں گے. اب اگلی آیت بہت بہت امپورٹنٹ ہم سب کے لیے، آنکھیں کھول دینے والی آیت. ما کانا، نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ لبشرن، کسی انسان کے لیے،
کسی انسان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آپ، ان یہ کہ یؤتیہ دی جائے اس کو، دے دے اس کو اللہ الکتاب کتاب، اللہ کسی کو کتاب دے دے، والحکمہ اور اس کو حکمت دے دے، والنبوۃ اور اس کو نبی بھی بنا دے، ثم پھر یقولا وہ شخص کہے، کون شخص؟ جس کو نبی بنا دیا، کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی، اور پھر وہ کیا کرے؟ لوگوں سے کہے، للناسی لوگوں سے کہے، کونو ہو جاؤ، عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں، سمجھیں اس کو آپ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو نبی بنایا گیا، ٹھیک ہے نا، نبی آئے نا 1,24,000 تقریباً، اور اس کو اللہ نے کتاب بھی دے دی، اس کو حکمت بھی دے دی، اس کو نبوت بھی دے دی، اور پھر وہ لوگوں سے کیا کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے؟ کیا وہ ایسا کہہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ولیکن اور لیکن، کونو ہو جاؤ، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ ربانیین رب والے، اپنے آپ سے نہیں جوڑے گا، کس سے جوڑے گا؟ اللہ سے جوڑے گا، بما بوجہ اس کے جو کنتم تم تعلمون جو تم تعلمون الکتاب جو تم تعلیم دیے گئے ہو کتاب میں، جو کتاب دی گئی اس کو، اس میں یہ لکھا ہے کیا؟ اعبد اللہ۔ ہر نبی نے آ کے کیا کہا؟ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کسی نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو اور میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ جو اس نے تعلیم حاصل کی کتاب میں، وہ بیما اور بوجہ اس کے جو کنتم تم تدرسون جو تم پڑھائے جاتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، پڑھتے پڑھاتے ہو۔ کس میں؟ قرآن میں۔ اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ایک بہت کھلے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو بتا دیا کیا؟ وہ شخص جو آپ کو اللہ سے جوڑے، رب والا آپ کو بنائے، وہ جگہ ٹھیک ہے آپ کے لیے، لیکن جو آپ کو اپنے سے جوڑے یا کسی پیر فقیر سے جوڑ دے آپ کو، نہیں، وہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ مارک کر دیں، یہ آپ کے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ۔ جب لوگ آپ سے کہیں گے آؤ اور میں نے کسی کو دیکھا ہے بہت بڑا عالم ہے، آپ کو بڑا اچھا وظیفہ دے گا اور ایسا کر دے گا اور ایسا کر دے گا، بلکہ اس دن کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ لوگ اکثر اس قسم کی جگہوں پہ ایسے جاتے ہیں، میں نام نہیں لوں گی، پھر لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بس آپ ہوشیار ہیں ماشاءاللہ، عقل مند ہیں، آپ سمجھ لیں خود۔ لوگ ایسی جگہوں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں تو اللہ ہماری کہاں میں سنے گا، اور وہ عالم ہیں اور بہت بڑے مولانا ہیں تو بہت عبادت گزار ہیں اور پاک باز ہیں، پاک دامن ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کو سنے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں بندے میرے بارے میں، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں، استجیبوا اذا دعوت الداع، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں۔ مانگنے کی دیر ہے، ہم نے مانگنے والے بھی رکھے ہوئے ہیں، کسی سے دعا کروا لیں گے، نہیں، استجیبوا اذا دعوت الداع میں کہا گیا جو بھی پکارے گا مجھے میں اس کو جواب دوں گا، اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس مجھے سے مانگو، مجھے کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہاں یہ آیت بہت کھول کے بتا دی گئی کہ یہ کسی کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا، اللہ نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ اللہ اس کو کتاب بھی دے، اس کو نبی بھی بنا دے، حکمت بھی دے دے، اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کے، نہیں۔ اور اسی طرح بلکہ وہ کیا کہے گا؟ رب والے بن جاؤ، جو آپ کو رب سے جوڑے وہ آپ کا اصلی دوست ہے۔ ان کی محفلوں میں بیٹھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے حکمت حاصل کریں، لیکن جو آپ کو رب سے نہ جوڑے وہاں سے دور رہیں تو بہتر ہے آپ کے لیے۔ ولا، اور نہیں، یأمرکم، وہ حکم دے گا تم کو، اب اسی آیت کی کنٹینیویشن ہے، اور کیا نہیں کرے گا؟ ان، یہ کہ تتخذوا، یہ کہ تم بناؤ، والملائکۃ، ملائکہ کو،
والنبیین اور نبیوں کو اربابن اپنا رب، وہ یہ بھی نہیں کہے گا۔ ملائکہ کو کون رب سمجھتا تھا؟ کون لوگ کہتے تھے؟ قریش، وہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ الہ ہے ہماری۔ اور نبیوں کو کس نے رب بنایا؟ یہود نے کیا کہا؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ نصارہ نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ قالوا سبحانک، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ جو زمین میں ہے آسمان میں ہے سب اسی کے لیے، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت؟ بیٹے کی ضرورت مندوں کو پڑتی ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تم کو بالکفری، کفر کے ساتھ، بعد از انتم، بعد اس کے، از جب، انتم تم، مسلمون جب تم مسلمان ہو جاؤ، کہ وہ کہے اللہ پہ ایمان لاؤ، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو، اور اس کے بعد وہ تم سے کفر کروائے گا؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ عقل نہیں مانتی۔ وَإِذْ، اور جب، یاد کرو، اخذ اللہ، عہد لیا، اللہ نے لیا، اخذ اللہ، لیا اللہ نے، میثاق، عہد، النبیین، نبیوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی جو گزرے ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا۔ کیا؟ لما آتیتکم، کہ جب کبھی بھی آئے تمہارے پاس، من کتاب، کتاب میں سے، اور وحکمت، اور حکمت میں سے، ثم، پھر، جاءکم، آئے تمہارے پاس، رسول، رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے، کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ تورات اور انجیل، وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ اللہ کی برحق کتابیں ہیں۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ بتایا جا رہا ہے نبیوں کو اور ان کی امتوں کو، کیا؟ لتؤمنن، البتہ ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، بھی اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ نبیوں سے اور ان کی نبیوں کے تھرو ان کی امت سے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا کہ جب آخری نبی آئے گا، نشانیاں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں، جب تم اس کو جان جاؤ گے، پہچان جاؤ گے، کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اس پہ ایمان لانا ہے، دوسرا کام اس کی مدد کرنی ہے۔ قالا، فرمایا، اقررتم، کس نے فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا، اقررتم، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ، اور لیا جاتا ہے تم سے، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، یہ جو اقرار ہے، اسری، مضبوط وعدہ، پکا وعدہ، کیا تم مجھ سے وعدہ، پکا وعدہ کرو گے؟ پرومس۔ نبیوں نے کیا جواب دیا؟ قالو، نبیوں نے جواب دیا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں، کس بات کا؟ آخری نبی پہ ایمان لانے کا اور اس کو مدد دینے کا۔ قالا، فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فاشہدوا، پھر گواہ رہو، وانا، اور میں، معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی اس بات پر، کیا؟ کہ نبی اپنے عہد کو نبھائیں گے۔ نبی کے تھرو، ظاہر نبی تو نہیں تھے اس وقت نا، لیکن ان کی امتیں موجود تھیں، تو امتوں کا کام کیا تھا کہ وہ ان پہ ایمان لاتے اور ان کی مدد کرتے۔ یہی عہد ہم سے بھی، ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب مدد کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ جی، راستے پہ کیسے چلیں گے؟ قرآن پڑھیں گے نا سمجھ کے۔ جب سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا کہ ہمیں یہ ساری معلومات تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، نبی کی پیروی کرنا کیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ایک آیت ہم پڑھ چکے نا
کہ اگر تم مجھ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا پوچھا مومنوں سے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پیروی کرو نبی کی، اور اگر تم نبی کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اور کیا کروں گا، تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا، تمہیں بخش دوں گا میں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، نبی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ قرآن کے ساتھ جوڑیں لوگوں کو، سنت رسول بتائیں لوگوں کو، احادیث کے بارے میں بتائیں لوگوں کو، لیکن قرآن کے ساتھ جڑنا بہت بہت ضروری ہے۔ جب تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہم پہ حقیقت نہیں کھلے گی، ہمیں نہیں پتا حق کیا ہے۔ قرآن کو پڑھے بغیر ہم حق کی پہچان نہیں کر سکتے، قرآن ہمیں حق کی پہچان کراتا ہے۔ فمن، پس جو شخص، تولا، وہ پھر گیا، بعد اس کے، ذالکا، یہ جو سب کچھ بتایا گیا، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانا کہ اللہ نے ان سے اقرار کیا تھا، ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا، فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، فسق کرنے والے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان۔ کس چیز کی نافرمانی کی انہوں نے؟ اس میثاق کی جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ کون سا؟ نبی پہ ایمان لانے کا اور جی مدد کرنے کا۔ کیا بنی اسرائیل نے ایسے کیا؟ اہل کتاب نے کیا ایسے؟ نہیں کیا، اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ فاسقون۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا، یبغون، میں تلاش کروں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اسلم، میں فرما بردار ہوں۔ کون؟ من فی السماواتی، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے، طوعاً، وہ سب فرما بردار ہیں اس کے، طوعاً، چاہتے ہوئے، وکرہن، اور نہ چاہتے ہوئے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے۔ کیسے میں اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور الہ تلاش کروں جبکہ میں جان چکا، الحمدللہ ہم جان چکے نا، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران تک پہنچ چکے ہیں ہم کیا جان چکے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی فرما بردار ہے وہ سب کچھ۔ کیا کیا چیزیں جو آسمانوں میں موجود ہیں، جو زمین میں ہے، جو زمین کے اندر ہے، جو زمین کے باہر ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ کیونکہ بہت سے لوگ نہیں بھی مانتے نا، لیکن فرما برداری کا عہد وہ کر چکے ہیں۔ جہاں نے اللہ کا بتایا تھا نا آپ کو، جب اللہ نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کیا کہا کہ بے شک اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اقرار وہ کر چکے ہیں لا الہ الا اللہ کا۔ اور کیا کریں گے اگر نہیں بھی مانیں گے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یہ آیت ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ چکے، پہلے پارے کے ختم ہوتے ہوئے، کیا؟ قل، آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر۔ وہاں تھا قولوا آمنا باللہ، تم سب کہو، کیا کہو؟ آمنا باللہ۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آپ فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں، وما، اور جو، انزلا، اتارا گیا، علینا، ہم پر، جو کچھ اتارا گیا ہم پر، وما انزلا، اور جو کچھ اتارا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولادوں پر۔ جتنے بھی نبی آئے سب پہ جو کتاب، جو صحیفے، جو کچھ نازل ہوا ہم اس پہ ایمان لائے، وما، اور ہم ایمان لائے اس پر جو اوتیا، دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا۔ معجزات بھی اس میں آتے ہیں کتابوں کے علاوہ، معجزات بھی دیے تھے نا اللہ نے، جو معجزات دیے گئے ان پہ بھی ہم ایمان لائے، میرے ربہم، ان کے رب کی طرف سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک میں بھی۔ پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے، لا نفرق بین احد من رسلہ، آمن الرسول میں، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، اسی کے فرما بردار ہیں، سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اللہ کے حضور۔ ومن، اور جو شخص، اب اس آیت کے بتانے سے پہلے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہر مذہب ہی اچھا ہے، کبھی آپ نے سنا بھی ہوگا لوگوں سے، سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں سارے ریلیجن اچھے، کسی کو برا نہ کہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ومن، اور جو شخص،
یبتغی وہ تلاش کرتا ہے، غیر اسلامی اسلام کے سوا، دینن کوئی دین، ہاں سارے دین اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہوگا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا، فلن پس ہرگز نہیں، فلن پر پس ہرگز نہیں، یقبلو ایکسپٹ کیا جائے گا اس سے، قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، چاہے کوئی دین کتنا ہی اچھا ہو جائے، لیکن سب سے کامل دین، بہترین، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین، the بیسٹ ون کون سا ہے؟ اسلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کوئی بھی دین لے کر آ جاؤ کہ ہاں یہ بھی تو اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے وہ ہوا، اور وہ فی الآخرتی آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کوئی فائدہ نہیں، چاہے اس نے چیریٹی کا کام سمجھ کے کتنے بھی لوگوں کی مدد کر دی، کتنے بھی لوگوں کی ضروریات اس نے پوری کر دی، لیکن وہ اللہ پہ ایمان نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ایمان وہ نہیں لایا، تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ کیفا کیسے، یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ، قومن اس قوم کو، کفرو جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم ان کی قسموں کے بعد، وشہدوا اور گواہی دی، ان الرسول بے شک رسول، حق وہ سچا ہے، وجاءہم اور آئی ان کے پاس، البینات نشانیاں، واللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، لا یہد القوم الظالمین نہیں وہ ہدایت دیتا کسی ظالم قوم کو۔ کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ کہ وہ لوگ ہدایت کی توقع کر ہی کیسے سکتے ہیں جبکہ انہوں نے کیا کیا، اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ پیچھے جس قسم کی بات ہوئی، نبیوں سے، امتوں سے کیا کہا گیا، آخری نبی آئے گا، ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے، کیسے وہ ہدایت کی توقع کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کیا کیا، اپنے قسم کو، اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ کس بات کی؟ کہ جب ان کے پاس نبی آیا اس کو بھی مان کے نہیں دیا، ان کے پاس بینات آئیں، نشانیاں آئیں، اس کو بھی مان کے نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اب ایسے ظالموں کا ہوگا کیا جنہوں نے اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا۔ بہت ڈرنے والی بات، جس نے کتاب کو چھوڑ دیا، نبی کو چھوڑ دیا، اٹ مینز اس نے حق سے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ آپ آنکھیں بند بھی کر دیں تو حق باطل نہیں ہو سکتا۔ ہم نہیں پڑھیں گے، کوئی اور آ جائے گا پڑھنے والا، ہم نہیں پڑھائیں گے، کوئی اور آ جائے گا پڑھانے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک وہی لوگ، جزاؤہم ان کی جزا ہے، بدلہ ہے ان کا، انا بے شک، علیہم ان پر، لعنت اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری۔ اللہ رحیم ہے نا، الرحمن الرحیم۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا، اس کے راستے پہ نہیں گئے، ان پہ اللہ کی لعنت، اور کیا، والملائکتی اور ملائکہ فرشتوں کی لعنت، استغفر اللہ، والناس اجمعین اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت، استغفر اللہ۔ اور لعنت کے علاوہ خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اسی لعنت میں، اور لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے، عذاب جس میں وہ ڈالے جائیں گے، جس تکلیف میں، عذاب علیم میں یا عذاب شدید میں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، دی اینڈ ہو جائے گا۔ اعمال ضائع ہو گئے، اور کیا ہوا، ہر طرف سے لعنت برسائی جا رہی ہے اور ان کو عذاب میں رکھا جا رہا ہے۔ وہ سوال کریں گے کس سے؟ جہنم کے داروغہ سے، فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ ہمارے لیے دعا کر اللہ سے، یا مالک، اس کا نام مالک ہے بیسیکلی، داروغہ کا نام جو گارڈ ہے جہنم کا، اس کا نام مالک ہے، اے مالک اللہ سے دعا کر، ایک دن کا تو ہمیں وقفہ دے دے اس عذاب سے،
تھوڑا سا اس کو ہلکا کر دیں. وہ کہے گا نہیں، یہ اب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. الا سوائے ان لوگوں کے الذین وہ لوگ جو تابو انہوں نے توبہ کر لی، پلٹ آئے کس طرف؟ کتاب کی طرف، نبی کی طرف، توبہ ہو گئی. من بعد ذالک بعد اس کے جو انہوں نے کیا، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی. کہتے ہیں کہ ایمان لائے اللہ پر اور پھر عامل الصالحات نیک عمل کرنا. توبہ کر لی، اللہ پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، نیکی کے کام کرنا شروع کر دیے. فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم وہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. بے شک بے شک. اس لیے کبھی یہ نہ سمجھیں، اکثر شیطان کہتا ہے بہت گناہ گار ہو، کیا کرو گے نماز پڑھ کے. بلکہ کسی نے شیئر کیا میرے ساتھ کہ نماز پڑھنے کو جی جاتا ہے، 1-2 دن پڑھ بھی لیتی ہوں، پھر ذہن میں خیال آتا ہے اتنی گناہ گار ہوں، کہاں اللہ میری بات سنے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، بتایا نا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے توبہ کر لی، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، کوئی دین ہی نہیں تھا ان کو یوں سمجھنے، لیکن اس کے باوجود توبہ کر لی اور وہ پلٹ آئے اور پھر وعامل الصالحات نیک عمل بھی کیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب کچھ دھل گیا، صاف ستھرا اجلا ہو گیا. شیطان ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے، بار بار کہتا ہے بہت گناہ گار ہو، بلکہ وہ ہمارے گناہ میں یاد دلاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ایسے برے خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، کیا کیا جائے کیا کیا جائے. یہ برے خیالات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں. یہ سارے وسوسے، سارے خدشات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف کبھی نہ جائے، اور وہ ہر وقت اپنی ہی اس میں ریگریٹس میں پڑا رہے اور وہ کہے ہاں یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا، اب اتنا کچھ غلط ہو گیا، اب اس کو ہم بنائیں تو کیسے بنائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک استغفار، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا، بعد ایمانہم ان کے ایمان لانے کے بعد، پہلے ایمان لائے پھر جی پلٹ گئے وہ، ثم ازدادوا پھر وہ زیادہ ہوتے چلے گئے، کفرن اس کفر میں. ایک ڈاٹ لگا تھا دل پہ اور وہ ڈاٹ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو کور کر گیا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی. کیا کیا انہوں نے انکار کیا. اور کب انکار کیا؟ اس کے بعد جب وہ ایمان لا چکے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ایمان ہی نہ لائیں، وہ الگ کیٹیگری ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد انہوں نے واپس کفر میں پلٹ گئے اور پھر ان کا کفر اتنا زیادہ بڑھتا چلا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ہرگز نہیں تقبل قبول کیا جائے گا توبتہم ان کی توبہ. کیوں؟ کہ انہوں نے توبہ اس وقت کی جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا. لکھنے سائٹ پہ، کیونکہ پیچھے کیا بتایا گیا؟ جتنے بھی گناہ ہو توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ معاف کر دے گا. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد انسان نے کفر کیا اور اس کے بعد وہ توبہ کر رہا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کر رہا. بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے؟ یہ وہ توبہ ہے جب ملک الموت جو ہے سامنے آ کھڑا ہے. فرعون نے بھی ایسی توبہ کی تھی. جب اس نے موت کے فرشتے کو دیکھا، اس نے کہا میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، اب میں ایمان لے آیا رب العالمین پہ. اللہ نے کہا اب اپنا ایمان اپنے پاس سنبھال کے رکھ، اب ضرورت نہیں ہے اس کی، تو اس سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَأُولَٰئِکَ اور وہی لوگ ہیں ہم الضالون گمراہ، راستہ گم کر دینے والے، بھٹک گئے ہیں وہ لوگ. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے انکار کیا. اب ایک اور کیٹیگری بتائی جا رہی ہے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفارن کفر ہی پہ، توبہ ووبہ کچھ نہیں کی. موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی. اس سے پہلے والے کون تھے؟ انہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا، لیکن توبہ اس وقت کی جب موت کا فرشتہ آ گیا، جب کنفرم ہو گیا مرنے لگا ہوں، جان میری نکلنے والی ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تھوڑی مہلت دے دے، واپس بھیج دے دنیا میں، اچھے اچھے کام کروں گا. نہیں، ناؤ ٹائم از اوور. ٹائم اوور ہو جاتا ہے ایگزامینیشن ہال میں. ایگزامینرز ہمارے پیپرز ہم سے کھینچ لیتے ہیں یوں کر کے، کوئی رحم نہیں آتا ان کو. موت کے فرشتے کا بھی یہی حال ہے، جب ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے آ کے ہماری جان نکال لیتا ہے.
یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنی زندگی میں بھی، اور وہ اسی کفر کے ساتھ مر بھی گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلن، پس ہرگز نہیں، یقبل، قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک میں سے بھی، ملء الارض، بھری ہوئی زمین، ذہبن، سونے کی، وَلَوِ افْتَدَىٰ، اگرچہ وہ دیں اس کو فدیے میں بھی اس کے ساتھ۔ اگر وہ شخص، قیامت کے روز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں کفر کیا اور پھر اسی کفر پہ وہ مر بھی گیا، فوت ہو گیا بغیر توبہ کیے ہوئے اپنی زندگی میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر وہ زمین بھر کے سونا دیں گے، سونا قیمتی چیز ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے ہماری نیچر کو سمجھتے ہوئے، کہ پوری زمین کو بھرا کے سونے کی دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اس کو فلن یقبل، ہرگز اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا، کوئی اللہ سے بخشوانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا 3rd پارہ ختم ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔